नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे ये दूसरा दर्स है। आज की जो गुफ्तगू है इसका मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है, आप इससे गमज़दा का गम दूर कर सकते हैं, इससे आप उम्मीद दिला सकते हैं, इससे आप किसी को ताकतवर कर सकते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है, इससे आप किसी का खौफ खत्म कर सकते हैं। और मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिससे उमंग पैदा होती है, उम्मीद पैदा होती है, जिससे मोहब्बत पैदा होती है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ने, ये आका अलैहिस्सलाम ने अपनी आदात मुक़द्दसात से हमें सिखाया, अगर चेहरे पे करख्तगी हो, गुस्से वाला चेहरा हो, अल्फाज सख्त हो, लहजा सख्त हो, इसके नुकसानात ज्यादा है। आपकी सोहबत में कोई बैठेगा नहीं, ऐसे रवैये वाले बंदे से कोई सीख नहीं सकता, ऐसे रवैये वाला बंदा किसी को सिखा नहीं सकता। करख्त लहजा सिर्फ मोहब्बत ज़बा करता है, मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि दिलों में मोहब्बत पैदा हो तो फिर चेहरे की करख्तगी को छोड़कर, मिजाज की सख्ती को छोड़कर आपको नरमी और मुस्कुराहट की तरफ आना होगा। जब आप मुस्कुराहट की तरफ आएंगे तो इस मिजाज को मुआशरे में पसंद किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी तय्यबा को जब हम देखते हैं, इसके नुकूश मिलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत तय्यबा ये थी कि आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे। ये सीरत रसूल है। सीरत रसूल का ये पैगाम है कि हम अपने मिजाज के अंदर मुस्कुराहट वाली आदत को पैदा करें। बहुत मुश्किल काम है, बड़े सख्त हालात हैं। तो क्या हालात की सख्ती से जो मिजाज पे बोझ आया है वो काफी नहीं कि जो हमने करख्त लहजा और सख्त अंदाज के साथ मजीद और उस सख्ती और परेशानी को मजीद बढ़ाना है? तो उसमें एक मुस्कुराहट की जरूरत है। मैंने कहा मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो उमंग पैदा करती है, उम्मीद पैदा कर देती। अगर हालात सख्त है, आप अपने रवैये में नरमी और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, फिर आप सिखाएं तो सीखने वाले सीखेंगे और उन हालात से लड़ जाएंगे, हत्ता कि उन हालात से जीत के निकले। इस पे पहली हदीस पढ़ता हूं। यह रिवायत सही बुखारी में है। सही बुखारी हदीस नंबर 3363। हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है। फरमाते हैं कि जब वो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे तो उन्होंने बयान फरमाया कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से जगमगा रहा था, यानी चेहरे पर खुशी के आसार थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मसरूर होते तो आपका चेहरा मुबारक यूं नूर बार हो जाता था जैसे वो चांद का टुकड़ा है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से आपकी खुशी का अंदाजा लगा लिया करते थे, यानी ये हुजूर का मिजाज होता था। क्या कहते सहाबा किराम कहते आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस से हुजूर अलैहिस्सलाम के मिजाज को पढ़ा और समझा जा सकता था। एक और रिवायत ले, ये रिवायत सही बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 5741। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह खुलकर, यानी कहा लगाकर खुलकर हंसते नहीं देखा कि आपका हलक मुबारक नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराया करते थे। अब देखें ना, मुस्कुराहट की कैफियत मुतय्यन हो गई, यानी कि खुलकर हंसना या मतलब भी कहा लगाना, जिसको हम यूं समझे लापरवाही का हंसना कह सकते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिजाज नहीं था। ये कहा लगाना ये तो वो लोग करते हैं जब
جو لوگ تصحیح کرتے ہیں نا وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ تھی، حضور مسکرایا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہنسا کرتے یعنی مسکرایا کرتے، تبسم فرماتے حضور، تو کہتے ہیں کبھی کبھی دندان مبارک نظر آتے، صحابہ ان دندان مبارک کا نور دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب رہا کرتے، کہتے ہیں کہ مسکراتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ اقدس پر دندان مبارک بھی ظاہر ہوتے، لیکن کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ میں یا ہنسنے میں، آقا کے تبسم میں کبھی قہقہا نہیں ہوتا تھا۔ اب مسکرانے والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ سے مسکرانا اور تبسم کرنا بھی سیکھنا ہے کہ لاپرواہی کا بازاری انداز، کسی پر قہقہا لگانا، یہ دوسرے بندے کی تصحیح کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح منہ کھول کر لاپرواہی کے ساتھ بازاری انداز میں قہقہا لگانا حضور کی سنت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو ادب کا انداز ہے جو سنت طیبہ نے دیا وہ تو تبسم، مسکرانا، اس انداز میں ہنسنا کہ جس میں قہقہا نہ ہو، تو عادت میں یہ شامل کرنا چاہیے۔ پھر آگے امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، وہ اپنی مسند میں لائے ہیں۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے جس کو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 100 بار سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، صحابہ کرام شعر پڑھتے اور دور جاہلیت کی بعض باتوں کا تذکرہ بھی کرتے، یعنی پرانی باتوں کا تذکرہ بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تبسم فرماتے۔ کتنی ملنساری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے اندر۔ حضور سردار تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون و مکان کے سردار ہیں، کائنات کے والی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن حضور کے مزاج کے اندر ملنساری دیکھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ موجود ہوتے اور ہم پرانی باتیں کرتے، اور وہ پرانی باتیں ظاہر ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی نا جو مجلس مصطفیٰ کی شان کے مطابق ہو، اور صحابہ کر رہے ہیں تو پھر وہ عام باتیں تو نہیں ہوں گی نا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپس میں گزرے ہوئے وقتوں کی باتیں کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کو سنا کرتے۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم ہو تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ یوں بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ ہٹ گئے نا لوگ سنت نبوی سے۔ آپ وزیر اعظم کی بات تو چھوڑے، آج جس کو سرکاری 17ویں گریڈ کا آفیسر لگ جائے نا کوئی بندہ جس کی چند ہزار روپے سیلری ہو، وہ محلے میں کسی بندے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، کہ میں تو سرکاری ملازم ہوں۔ تو ملازم کا معنی نوکر ہی ہوتا ہے، چلو سرکاری ہے یا غیر سرکاری، نوکر کا معنی تو نوکر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ عام بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کی ملنساری ایسی، کیونکہ ظاہر کائنات کی تربیت گاہ تھے، قیامت تک انسانیت نے حضور کے کریکٹر سے، آقا کی سیرت سے، آقا کے کردار سے سیکھنا تھا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ کرام فرماتے ہم آپس میں باتیں کرتے، گزرے ہوئے حالات ذکر کرتے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت مبارکہ کے پر خاموشی رہتی، یعنی حضور کبھی فضول گفتگو نہیں فرمایا کرتے، لیکن خاموشی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو، صحابہ کرام کی وہ باتیں جو ان کے اوپر گزرے ہوئے حالات سنتے۔ تو کہتے کبھی کوئی مزاح والی بات آ جاتی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مزاح والی بات کو، کبھی حضور خاموش رہتے، کبھی صحابہ کہتے ہم مسکراتے تو حضور ہمارے ساتھ ہی تبسم فرماتے۔ تو مزاج دیا کہ لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہو۔ اگر کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں بھی کر رہا نا، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سن لیا کرو، کبھی بڑوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کبھی چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، چھوٹوں کی پیاری پیاری باتیں بھی سنا کرو، بڑوں کی بڑی بڑی باتیں بھی سنا کرو۔ یہ سیرت طیبہ۔ اور پھر مسکرایا کرو۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیٹھنے پر، ہمارے کلام پر، ہمارے انداز کلام پر، ہم جو واقعات پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں،
تو حضور کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھا کہ میں پسند کر رہا ہوں آپ سب کی باتوں کو. یہ مزاج رسول ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے کہ جس سے ملت ساری جنم لیتی ہے، اور دلوں میں محبت حضور اس طرح راسخ فرما دیتے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا فدائی بن کے اٹھتا. یہ حضور کا مزاج تھا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ مسند ابی یعلا میں ہے روایت. کبھی موقع ملا تو پھر ٹیبل پہ رکھ کے میں روایت پڑھ کے سناؤں گا. یعنی 2-3 کتابوں سے اکٹھا کرے نا مواد تو پھر یہ واقعہ پورا مکمل ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا. اب حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ آتے، آ کے مسائل پیش کرتے، اور یا سیدی یا رسول اللہ، آقا فلاں کام کس طرح ہوگا، حضور فلاں کام کی تدبیر کیسے کریں، آقا فلاں کام پر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سنتے. حضور اپنے مزاج سے سبھی کو نواز رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو سکھا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. کیا چہرہ اقدس پر یا وجود منور میں تھکاوٹ نہیں آتی ہوگی؟ آتی ہوگی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے اور سب کی سنتے ہیں اپنے پر لطف مزاج کے ساتھ. سب کی سنتے ہیں حضور علیہ السلام. کہتے ہیں کہ یوں آ کے صحابہ بیٹھ کر، ایک شخص ایسا تھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ دیکھتا تھا نا کہ چہرہ اقدس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار دیکھتا تو وہ کیا کرتا، مجلس مصطفیٰ کی شان کے لائق کوئی لطیفہ سنا دیتا. اب لطیفے کا معنی ہمارے معاشرے میں اور لیا جاتا ہے. لطیفے کا معنی ہوتا ہے کوئی لطف والی بات، سچی بات ہو پر وہ لطف پر مبنی ہو، یعنی سننے والا مسکرا دے یا اس کو اچھی لگے، بندے کا مزاج جو ہے نا وہ تر و تازہ ہو جائے. لطف والی بات یہی سے لطیفہ ہے. تو آقا کی بارگاہ میں کوئی بھی لطیفہ سنا دیتا ہو، اس سے کیا ہوتا، وہ جو تھکاوٹ کے آثار حضور مسکرا دیتے اور وہ تھکاوٹ جو چہرہ اقدس پر تھی اس کے آثار ختم ہو جاتے. آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انسانی فطرت ہے. آپ مسکراتے ہیں آپ کا مزاج بدل جاتا ہے. مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے، کوئی پر لطف بات سنیں آپ سننے کے بعد جب آپ مسکرائیں گے، مسکرا کر مسکراہٹ ختم ہوگی، آپ کا مزاج بدلا ہوا ہوگا. تو وہ شان مجلس شان مصطفیٰ کے لائق کوئی بھی لطیفہ سنا دیتا، حضور مسکرا دیتے، وہ چہرے اقدس کی تھکاوٹ اتر جاتی. اچھا، وہ لطیفے کس طرح کے سناتا تھا؟ تو یہ اس میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں، باقی اور بھی یہ لمبی بات ہے. میں صرف یہ کہ حضور مسکرا دیتے اور وہ بیٹھ کر صرف حضور کی مسکراہٹ کا دھیان رکھتا رہتا، کوئی بھی بات سناتا تاکہ حضور مسکرا دے، تھکاوٹ اتر جائے چہرے اقدس پر. وہ ایسا تھا کہ وہ گاؤں چلا جاتا اور وہاں سے نا پنیر لے آتا اور آ کر وہاں سے ادھار لے کے آتا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر دیتا. اور جب جس سے ادھار لے کے آئے وہ اپنا ادھار مانگنے آتے تو اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا اور حضور فرماتے بھی میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ ہی کو تو دیا تھا. اب دیکھا کہ کتنی مسکر، یعنی یہ لطیفہ مانا یہ ایک مسکرانے والی لطف اندوز. جب اس کی اس طرح کی باتیں حضور سنتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب تھکاوٹ کے آثار دیکھتے کوئی اس طرح کی بات کر دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے. پھر ایک روایت اور پڑھتے ہیں. اس روایت کو حضرت عبداللہ بن حارث نے روایت کیا. وہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی آقا کے مزاج میں مسکرانا تھا. جب آپ اپنے مزاج میں مسکرانا لاتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں نیگلیکٹ ہو جاتی جو مسکرانے کے خلاف ہوتی، ایٹومیٹکلی چھوٹتی جاتی وہ ساری عادت. یا اگر بندہ مسکرانا اپناتا ہے تو پھر بندہ مسکرانے کے خلاف جتنے بھی رویے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا چلا جاتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم رکھنا، آپ ایسے مزاج کے شخص سے ملے
آپ دیکھیے گا اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر آپ کو ایک تابانی نظر آئے گی، ایک شائستگی نظر آئے گی اس کے چہرے کے اوپر، اس لیے کہ اس کا مزاج مسکرانے والا ہے۔ وہ مسکرا کر صرف دلوں کے اندر محبت داخل کرتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہی محبت داخل کرنے کی۔ تو وہ کتنا عالیشان آدمی ہے کہ جس کا منشور ہے کہ میرے رویے سے کسی کے اندر کوئی میرے رویے سے پریشان نہ ہو، بلکہ ایسا رویہ بنایا کہ جو بھی میرے رویے کو پائے تو صرف میرے رویے سے اس کو محبت نصیب ہو۔ یہ حضور کی سنت بتاتی ہے۔ یہ ایک روایت اور ہے، اس کو امام مسلم لائے کتاب فضائل الصحابہ کے اندر، اور امام ترمذی لائے کتاب المناقب کے اندر۔ امام مسلم کی حدیث نمبر 2475 ہے، پھر اسی طرح امام ترمذی اس کو کتاب المناقب میں لائے، حدیث نمبر 3821 ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی۔ حضرت جریر اس کو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں دار اسلام میں داخل ہوا ہوں، صحابی رسول یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب سے میں دار اسلام میں داخل ہوا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ملنے سے روکا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مزاج رسول ہے، کبھی نہیں روکا کہ میں گیا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ آقا مصروف ہے آپ بعد میں آئیے، نہیں، کہہ رہے کبھی نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو چہرہ انور پر تبسم ریز ہو جاتا ہے، چہرہ تبسم ریز۔ کہہ رہے میں جتنی بار بھی حضور کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے ملنے سے انکار نہیں کیا، اور جب بھی ملا ہوں چہرہ اقدس پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ریسیو کیا ہے، مجھے قبول کیا اپنی بارگاہ کے اندر۔ پھر آگے کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ میں جم کر گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا۔ آقا میں جس طرح ایک گھڑ سوار ہوتا ہے، لمبے لمبے سفر سواری پہ کیے جاتے ہیں، تو میں نہیں کر پاتا ہوں، میرے جسم میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کر لمبا سفر کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جریر کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا اور دعا فرمائی، فرمایا اللہم ثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، فرمایا اللہ اسے جما دے، اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ آپ دیکھیں نا، بزرگان دین جب کسی کو فیض منتقل کرتے ہیں، اپنی روحانیت سے حصہ دیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی دم پڑتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دم ویسے ہی پڑھ دو، ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ بات کرتے ہیں نا، یا مطلب سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم پڑا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو ایسے ہی دم کر دے، ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حضور کی سنت سے ثابت ہو رہی ہے بات کہ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں جم کے گھڑ سواری نہیں کر سکتا ہوں، تو حضرت جریر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کے اوپر اپنا دست اقدس مارا اور ساتھ دعا دے دی۔ اور پھر آگے حدیث پاک کا مضمون دیگر کتابوں میں آتا ہے، کہتے ہیں حضرت جریر کہتے ہیں اس کے بعد میں گھڑ سواری کے اندر لمبے لمبے سفر کرتا رہا، مجھے پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو فیض تھا، یہ فیض کیا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کیا اس فیض کے اوپر ہم فیض مصطفیٰ کا جملہ بول سکتے ہیں؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمی کو، کمزوری کو دست اقدس کے صرف ایک بار دست اقدس رکھنے سے وہ ساری کمزوری ختم ہو گئی۔ کیا اس کو ہم فیض رسول کہہ سکتے ہیں؟ حدیث میں بھی آ چکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ کام کیا، حدیث ہی یہی بتا رہی ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ لوگوں سے پوچھ لینا۔ اچھا اگر یہ حدیث میں اس طرح کا مضمون ہے تو پھر اس کے خلاف جو باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، جو زور آزمائی سے لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں، کیا ان کی نظر میں یہ حدیث نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض روحانی زندہ ہے، یہ حدیث دلیل ہے اس کے اوپر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیض دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، وہ فائدہ ایک طرح کا وہ ہزاروں درجے کا فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں
دار اسلام میں آنے کے بعد جتنی بار بھی بارگاہ رسالت میں گیا، کبھی حضور نے مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کیا. جب گیا، جتنی بار بھی گیا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مجھے ملے ہیں تو تبسم شدہ چہرے کے ساتھ مجھے ملے. تو سنت طیبہ نے کیا سکھایا؟ آقا کی سیرت طیبہ نے کیا پیغام دیا؟ ہماری اخلاقی تربیت سیرت مصطفیٰ نے کیا کی؟ وہ یہ کی کہ جب مہمان آ جائے اس کو ریسیو کرے خندہ پیشانی کے ساتھ، مہمان کو ہمیشہ محبت کے ساتھ، اس کو مسکراہٹ کے ساتھ ریسیو کرے. اپنے دلوں میں کینہ اور بغض رکھ کے اپنے مہمانوں کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے عائشہ و قارب یا رشتہ داروں کو کبھی ریسیو مت کرے. جب بھی کرے مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے سکھایا. اچھا نہیں، مہمان اگر پہلی بار تو بندہ مسکرا کے ان کو ریسیو کر لیتا، اگر وہی مہمان دوسری بار آ جائے، تیسری بار آ جائے، چوتھی بار آ جائے یا بار بار آئے، تو کیا ایک دو بار مسکرا کے اور بعد میں پھر کرخت لہجہ بنا لے؟ حضور کی سنت تو یہ نہیں بتاتی، آقا کی سیرت کا تو یہ پیغام نہیں. وہ زندگی میں جتنی بار بھی آئے، بات اس کے آنے کی نہیں ہے، بات ہمارے ریسیو کرنے کی ہے. ہم اس کو کس طریقے سے ملے، ہمارا ملنا کیسا ہے؟ ہمارا ملنا سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. آقا کی سیرت طیبہ بتاتی ہے. صحابہ کرام اپنے اوپر گزری وہ واردات خود بیان کرتے ہیں کہ جتنی بار بھی گئے، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے. جب گئے مسکرا کر حضور نے اپنی بارگاہ میں ریسیو کیا. پھر آگے دیکھیں، یہ روایت ہے، اس کو امام بخاری لائے ہیں کتاب الرقاق کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 6202. حضرت عبداللہ سے روایت، اور یہ پورا ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا. یہ کون فرما رہے؟ آقا فرما رہے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں دوزخ سے کون نکالا. یہ حضور کے علم کا عالم ہے، اور علم فقط علم کی جامعیت کا عالم دیکھیں آپ. تو کیا جو دوزخ سے نکلا ہے اینڈ پر، یعنی سزا بھگت کے اب جنت میں جائے گا، اگر حضور کو اس کا پتہ ہے تو جو جنت اور دوزخ میں جائیں گا ان کا پتہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی شان علم اس سطح کی ہے کہ بندے اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ گفتگو کم ہے. آقا کی عظمت و شان بلند ہے، لہذا اپنے جملوں سے حضور کی شان کو کم مت کرے. ہاں، اپنے جملوں سے جتنا ہو سکے آقا کی عظمت کو بیان کرے، اس سے بندے کی اپنی شخصیت اور بندے کا اپنے نام اعمال بڑھے. تو فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں، یا کرے فرمایا یا سب سے آخر میں کون جنت میں داخل ہوگا. وہ آدمی، اب حضور اس کی رویداد سنا رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی میں نے کتاب الرقاق کی بتائی. کہتے وہ آدمی جب جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، یعنی اس کو گمان گزرے گا کہ شاید جنت بھری ہوئی ہے، پر بھری ہوئی نہیں ہوگی، یہ تو اس کا خیال ہے. چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا. لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے. پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا اے رب عز و جل میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاوں کے برابر حصہ ہے. وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ سے تبسم فرما رہا ہے؟ جب اللہ فرمائے گا جا جنت کے اندر، تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر جنت کے اندر اجر ہے. اتنا اجر دیکھ کر، اللہ کے ایسی عطا دیکھ کر، اللہ کا یہ فضل و کرم دیکھ کر، وہ بہت چھوٹا آدمی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا مجھ سے مزاح فرما رہا ہے، یعنی مجھ سے تبسم فرما رہا ہے.
اس کے اوپر حدیث پاک کے لفظ ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مزاح تو نہیں فرماتا، اللہ تو حقیقی بات فرماتا ہے. جو بات اللہ نے فرما دی وہ حقیقت ہی ہے، اس کے حقیقت ہونے میں کوئی بھی شک ہے نہیں. لیکن وہ جس کو اتنا مل گیا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنا مل جائے گا، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے. روایت کے لفظ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب یہ والے جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنا رہے تھے، صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، تو یہ والے جملے کہ وہ جو جنت میں جانے والا اللہ کی رحمت سے بہت بڑا اجر دے دیا گیا، اور وہ یہ کہے گا مولا کہیں مجھ سے تبسم تو نہیں فرما رہا. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آئے. یعنی اس کو اتنا اللہ نے عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا رب کائنات نے اس کہ اس کو لگا کہ یعنی اس نے اپنی کم علمی سے یہ کہا مولا کہیں تبسم تو نہیں ہے، یعنی میں اس کا حقدار تو نہیں ہوں، میں نے اتنا عمل تو نہیں کیا، میرے اوپر اتنی عطا، میرے اعمال کا تو یہ بدلہ نہیں ہے. لیکن فرمایا نہیں، یہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے جو تجھ پر ہوا ہے. اللہ اکبر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو شخص ہے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والا شخص ہوگا جس کو اتنا اجر اللہ عطا فرمائے گا. اور وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے حساب بخشا، ان کے اجر کا عالم کیا ہوگا. وہ جو ساجدین ہیں، وہ جو رکوع اور تسبیحات تحلیلات کے اندر اور قرآن و حدیث کے حلال و حرام کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی، وہ جو دین متین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، وہ جو شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، ان لوگوں کے اجر کا عالم کیا ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اجر دیا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا گرا تھا، اور اتنے گڑھے میں جا گرا تھا کہ یہ دوزخ میں سب سے اینڈ پہ نکالا گیا. اینڈ والا شخص جس کا جنت میں سب سے کم درجہ ہوگا، اس کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ 10 دنیاوں سے زیادہ اجر اس کو جنت میں عطا کیے گئے. اور حضور نے تبسم فرمایا اللہ کے کرم پر، اللہ کی عطا کے اوپر. اللہ. پھر آگے حدیث ہے. اب اس حدیث پاک کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھا مسکراہٹ کا ذکر ہے. حضور مسکرائے، کہتے ہیں مسکراہٹ اور تبسم حضور کا ایسا تھا، مسکرائے دندان مبارک نظر آئے، پر کبھی کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ہنستا یا اس طرح مسکراتا کہ حلق نظر آئے کہا لگاتے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نہیں ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرا مسکرانا بھی میرے پیارے آقا کی سنت کے تابع ہونا چاہیے. اور اس میں ایک فرق بھی، آپ اگر مسکراتے ہیں، مسکراہٹ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح ہنسے کہ آواز نہ نکلے، چاہے دندان ظاہر بھی ہو جائے. اور کہکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا منہ کھول کے ہنسے کہ کہکہ کی آواز بھی آئے اور حلق نظر آنے لگ جائے. ان دونوں، اس میں ایک طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس کو آپ ادب کا طریقہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ بازاری لہجہ ہے. لہذا بیزاری لہجہ جو ہے وہ تصحیح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر محبت داخل کرنی ہو کسی کے دل میں تو پھر کہکہ نہیں لگایا جاتا، پھر تبسم کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے مسکراہٹ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بندہ یہ مانے کہ یار یہ مسکرا رہا ہے جو میری طرف دیکھ کر یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں ایک اور روایت، یہ روایت حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، امام بخاری لائے صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر، حدیث نمبر 5850 ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، اور میرے خیال میں اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا، چنانچہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ اس سے دل جوئی کی خاطر آپ فرماتے اے ابو عمیر. ان کا ایک پرندہ تھا اور وہ پرندے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ پرندہ یا مر گیا یا اڑ گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو یہ کہہ کر
کہ اے ابو عمیر وہ تمہارے پرندے کا کیا بنا بھائی؟ یہ ایک محبت کا انداز تھا. تو وہ چونکہ جدائی پڑ گئی نا، پرندہ اڑ گیا یا مر گیا، تو وہ جب جب ان کو یاد آتا تو فکر ہوتی، تو آقا بار بار فرمایا کرتے، محبت کا یہ انداز تھا. حضور فرماتے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا بنا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی ملن ساری، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی ٹھنڈک، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبسم تھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، پیار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیہیویئر فرماتے، ملا کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ایک اور روایت ہے، یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے اور سنن ابی داؤد کتاب الادب میں بھی یہ روایت ہے. سنن ابی داؤد کے اندر 4998 حدیث نمبر، سنن ترمذی کتاب البر کے اندر حدیث نمبر 1991، اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا. آپ نے مزاحن فرمایا، مزاحن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. مانگنے والے نے مانگا کیا؟ اونٹ. حضور نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا کر دے سواری کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحن یعنی میٹھی بات کرتے ہوئے، دل میں محبت داخل کرنے کے لیے ایک تبسم بھرا جملہ، آقا نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے میں سوار کروں گا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے کتنا نیچے آ کر سادہ مزاج کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے. شاہوں کے شاہ تھے، شاہوں کے، کائنات کے وارث سید الانبیاء، کائنات میں آپ سے بڑھ کے کسی کا رتبہ رب نے نہیں بنایا. لیکن دیکھو حضور جب ملتے، بڑوں کے ساتھ ملتے تو بڑوں کے رویے کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ملتے تو چھوٹوں کے رویے کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ٹھنڈک کا، اتنی محبت کا، اتنا تبسم بھرا، اتنا مسکراہٹ والا انداز ہوتا کہ سامنے والا اس سے لطف اندوز بھی ہوتا، اور یہ محبت داخل کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. دیکھیں نا کوئی بڑا بندہ ہو اور وہ کسی چھوٹے بندے کے بارے میں لاڈ کا، محبت کا، پیار کا کوئی جملہ بول دے، تو وہ چھوٹا بندہ بڑے کے اس جملے کو یاد رکھتا ہے بار بار کہ میں گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا، انہوں نے مجھے بہت شفقت سے پیش آئے، میرے ساتھ بڑی رحم دلی سے پیش آئے، میں گیا تو میرے لیے وہ مسکرائے بھی. تو چھوٹا بندہ بڑے کو یاد رکھتا ہے، اور پھر یہ ایک ذریعہ محبت کا بھی ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے محبت داخل فرماتے، لطف اندوز بات، مسکراہٹ بڑے جملوں کا تبادلہ فرمایا کرتے. پھر اسی طرح آگے روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں کئی بار لائے. پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر یہ روایت 5006 پر ہے. ترمذی کے اندر کتاب البر کے اندر یہ روایت موجود ہے 1992 پر. مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت ہے 4029 کے اوپر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے دو کانوں والے، یعنی کان تو سبھی کے دو ہوتے لیکن یہ ایک محبت برندہ، فرمایا اے دو کانوں والے. محمود کہتے ہیں ابو اسامہ نے بیان کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ مزاح کیا. ایک ہوتا ہے مذاق، مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے. مذاق جو ہوتا ہے نا، مذاق وہ کسی کو کسی کی تضحیق کرنے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے. مذاق کے اندر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، کسی پر ہنسنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی کمی بیان کرنے کے لیے مذاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی جملہ بولا جس سے کسی کا مذاق اڑایا. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ہنسنے والے ہنسے ہیں پر ان کا ہنسنا کسی کی توہین بنا ہے. مزاح کا مطلب یہ ہوتا ہے لطف والی بات کے ذریعے، مسکراہٹ والے جملے کے ذریعے لوگوں کے دل میں محبت داخل کرنا. مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا، مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا. مزاح میں تضحیق نہیں ہوتی، مذاق میں تضحیق ہوتی ہے. تو حضور مزاح فرماتے، کیا فرماتے؟ مزاح کا معنی میں نے کیا بتایا؟ مسکراہٹ والے پر لطف
الفاظ کے ساتھ دلوں میں محبت داخل کر دینا۔ اب کان تو سبھی کے ہی دو ہیں نا، تو ان کا نام تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، انس بن مالک کا نام کیا ہے؟ حضرت انس 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے اور 10 سال حضور کی خدمت کی، اتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں رہے انس بن مالک، چھوٹے بچے سے تب سے لے کر 10 سال تک بارگاہ مصطفیٰ کے اندر رہے اور خدمت گزاری کرتے رہے۔ کیا آقا کو نام یاد نہیں تھا؟ لیکن نہیں، یہ حضور کا لاڈ تھا۔ کیا تھا؟ لاڈ۔ تو آقا فرماتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں، مجھے دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے 2 کانوں والے، یہ لاڈ کا انداز۔ تو جب کوئی بڑا چھوٹے کے لیے اس طرح مزاح کرتے ہوئے یہ جملہ محبت بڑا مسکراہٹ بڑا جملہ بولتا ہے تو چھوٹے کے دل میں بڑے کی محبت داخل ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سمجھتا ہے یہ مجھ سے لاڈ کیا گیا، یہ حضور کے لاڈ تھے۔ انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل، امام ترمذی کتاب البر میں لائے، حدیث نمبر 1990۔ پھر اسی طرح الادب المفرد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور الادب المفرد کے درس دیتے میں نے اس پہ کافی طویل کلام بھی کیا ہے، ریکارڈ ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے کی، یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں، یعنی حضور آپ کبھی کبھی ہم سے محبت بھرے مسکراہٹ بھرے جملوں کا، لاڈ والے جملوں کا، آقا آپ تبادلہ فرماتے ہیں، ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مزاح بھی سچی بات کے سوا کبھی نہیں کرتا ہوں۔ فرق بتا دیا نا، فرمایا کہ میں مزاح کے اندر یعنی میں لاڈ میں بھی کوئی بات کہوں تو وہ لاڈ سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو بتانے والوں کو کیا سمجھا دیا؟ اب سیرت الرسول نے ایک نئی چیز سکھائی ہے، وہ کیا؟ بچوں کے ساتھ مزاح کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ لاڈ کرنا چاہیے، محبت بھرے تبسم بھرے مسکراہٹ بھرے جملوں کا تبادلہ کرنا چاہیے، پر ان جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے اوپر بعض بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں کلام کیا ہے کہ جب آپ بچے کی ابتدائی تربیت کے اندر سنجیدہ ہو یا مزاحانہ انداز ہو، آپ اس کے اندر جب جھوٹ کی امیزج کو دخل دیتے ہیں تو یہ پہلی بنیادی تربیت ہے بچے کی کہ جس کے اندر جھوٹ کو شامل کر دیا۔ یہ سمجھے کہ آپ بچے کی تربیت کی جو گٹی ہے نا اس کے اندر آپ جھوٹ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے لاڈ کی بات بھی کرنی ہو تو سچی بات کرے، جیسے حدیث نبویہ سے میں کتنی مثالیں کوٹ کر چکا ہوں، ان میں سے کچھ لے لیں نا۔ پھر اسی طرح اور بھی کئی روایات، ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، آقا یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک وقت ایسا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگائیں گی، آپ میرے ساتھ دوڑیں گی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی عمر کی ابتدائی حصے میں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئی، وہ عمر کے ابتدائی حصے میں تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، عائشہ اے حمیرہ، نام یہ حضور کا لاڈ بڑا نام تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کو یا حمیرہ کہہ کے بلاتے، فرمایا آج میرے ساتھ دوڑ لگائیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی لگا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ دوڑی تو اب کی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرعت رفتاری سے آگے نکل گئے، اور جب یہ دوڑ جیت لی حضور نے تو ساتھ فرمایا کہ اس دن کا بدلہ ہو گیا جو جیتے تھے نا۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل سادہ بات ہے، اس بات کی لطف کا اندازہ کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر آپ محبت کا اندازہ کر رہے ہیں، اس کے اندر پیار کا اندازہ کر رہے ہیں۔ تو سنت طیبہ سیرت مصطفیٰ یہ مزاج دینا چاہتی ہے کہ ایک باپ کا، ایک شوہر کا، ایک بیٹے کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ہر وقت کرخت لہجہ، غصے والے لہجہ، جب بھی ملنا غصے سے ہی ملنا، میں گھر آؤں تو جو ہے نا میری طبیعت کے مطابق ساری چیزیں اس طرح ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ باپ گھر میں جائے سارے ڈر کے سہم جائے ابا جی آ گئے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ یعنی آپ نے دھاڑ اتنی بٹھا رکھی ہے
کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کے مزاج کے خلاف نہیں کر سکتا، اتنی سختی کی ہوئی ہے آپ نے۔ اچھی بات یہ تھی کہ آپ گھر میں آئے تو سارے مسکرائے، آپ کا استقبال کرے، ابو جان آ گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والد اگر 10,000 بار بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نا، ہمیں اپنے والد سے اتنی پرلطف باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، دل کرتا ابو جان کے بعد بیٹھے رہے۔ یہ بچوں کے والد کو بھی اپنا مزاج بنانا ہے اور بچوں کی والدہ کو بھی اپنا یہ مزاج بنانا ہے۔ اسی طرح بہنوں کے بھائیوں کو بھی یہ انداز اپنانا ہے اور بھائیوں کی بہنوں کو بھی یہ انداز اپنانا ہے۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک اپنے انداز میں سنت نبوی کی آمیزش کو پیدا کرنا ہے۔ انس بن مالک کہتے 10 سال میں حضور کی بارگاہ میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ وہ کہتے جب میں گیا تھا تو شاید 10 سال کے بچے ہی تھے اور 10 سال تک حضور کی بارگاہ میں گیا رہا۔ کہتے ہیں کہ 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میری یوں نہیں فرمایا اف یہ آپ نے کام کیوں کیا۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اتنے کی نہیں کیسی کہا، تو اردو میں بولتے اف یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ وہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے زبان رسالت مآب سے اس طرح کا کبھی جملہ سنا ہی نہیں۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیا جاتا اور اگر کچھ کر نہیں سکتے تو وہ سکھا دیا جاتا۔ لیکن جب بھی حضور تشریف لاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے نواز کے رکھ دیتے، اپنے تبسم سے نواز کے رکھ دیتے، اپنے مزاج سے سینج کے رکھ دیتے۔ انس بن مالک کا یہ پیغام۔ ایک روایت اس کے اوپر ختم کر دیتا ہوں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے روایت کر رہے ہیں، اور امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 13443 ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مزاح کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن سچ بات کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، یعنی مزاح میں بھی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ حضور نے سکھایا۔ لہذا آج سیرت الرسول کا یہ پہلو ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں ایک تربیت بھی ہے۔ اپنے مزاج کے اندر نرمی، مسکراہٹ اور گنجائش رکھنا، یہ 3 جملے ذہن میں رکھنا، نرمی، مسکراہٹ اور گنجائش رکھنا۔ جس طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی، مسکراہٹ نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، اس طبیعت والے انسان سے کوئی پیار نہیں کرتا، اور پھر وہ اس سوچ میں دنیا سے چاہے چلا جائے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے اوپر وہ عظمتیں لگائی بھی تو نہیں ہیں جن کو دیکھ کے لوگ پیار کرتے۔ اپنی طبیعت کے اندر سختی کو نکال دیں، سختی کی جگہ نرمی لیں۔ اپنی طبیعت کے اندر سے دھاڑ نکال کے مسکراہٹ لیں۔ اپنی طبیعت کے اندر برداشت نہ کرنے کی چیز کو نکال کر گنجائش لے آئیں۔ آپ دیکھیں جوک در جوک خانوادہ، خاندان، دوست احباب آپ کے قریب کھنچتے چلے آئیں، آپ سے سیکھیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، آپ کی ہر ادا سے سیکھیں گے، آپ سے بے مثال محبت کریں گے، آپ کو زندگی کی شائستگی نظر آئے گی جب آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق